नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत व आफ़ियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत व आफ़ियत से रखें। हमने आयत नंबर 8 तक हमने मुकम्मल किया था सूरह कहफ। आज आयत नंबर 9 से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम हसिबता, क्या तुमने गुमान किया, अन्ना अस्हाबल कहफ़ व रक़ीमी, के कहफ वाले और रक़ीम वाले, कानु मिन आयातिना अजबा, हमारी अजीब निशानियों में से थे। यहाँ से कहफ वालों के बारे में वाक़या शुरू होता है। कहफ यानी कि केव, गार, और रक़ीम के लिए तफसीर में आता है कि ये या तो उस शहर का नाम होगा या फिर उस वादी का नाम होगा जहाँ पर ये गार है, या फिर जिस माउंटेन में ये गार है उस माउंटेन का नाम होगा, या फिर रक़ीम एक और इसका रूट वर्ड से मालूम होता है मरकूम यानी कि लिखा हुआ। ये जिस गार में थे उसके बाहर जो है तख्ती पर इनके बारे में लिखकर लगा दिया गया था, तो इस वजह से इन्हें कहफ और रक़ीम वाले कहा जाता है। तो अल्लाह ताला सवाल कर रहा है कि क्या ये निशानियां बहुत ज़्यादा अजीब मालूम हो रही हैं, जबकि कायनात में अल्लाह की बेशुमार निशानियां हैं, जैसे आसमानों और ज़मीन का पैदा करना, दिन रात का बदलना, बारिश का होना, ज़मीन से नबातात का उगना। तो कई तरह की निशानियां कायनात में जब मौजूद हैं तो ये निशानी क्या तुम्हें वाकई बहुत अजीब मालूम होती है। इसके बाद आयत आ रही है, इज़ अवल फित्यतु, जब कुछ नौजवानों ने पनाह ली, इलल कहफ़े, गार में, फ़क़ालू, तो कहा उन्होंने, रब्बना आतिना, आए हमारे रब, दे हमें, मिन लदुनका रहमतन, अपने तरफ से रहमत, वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे मामलात को दुरुस्त कर दे। ये नौजवान कौन थे, इनके बारे में आता है कि इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो जब इन्हें ये अंदाज़ा हुआ, ये अंदेशा हुआ कि लोग इन्हें मजबूर करेंगे कि ये अपने ईमान से लौट जाएं, ये अपने ईमान से हट जाएं, तो इन्होंने अपने ईमान की खातिर, अपने ईमान को बचाने के लिए इन्होंने गार में पनाह ली। ये 10 आयतें के बारे में हदीस में हमें मिलता है कि इन 10 आयतों को पढ़ने से फितनों से महफूज हो जाते हैं। फितना किस चीज़ का फितना? असल में मसीहत दज्जाल का फितना। दज्जाल के फितने के बारे में आता है कि इस दौर में असल सबसे बड़ा फितना क्या होगा कि एक मोमिन जो है अपने ईमान को बचाने के लिए उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। यानी कि हदीस में भी अल्फाज मिलते हैं कि अगर किसी मोमिन को पता चल जाए कि वहाँ दज्जाल आ गया है तो उस तरफ उसे जाने की बजाय अपोजिट डायरेक्शन में उसे जाना चाहिए, क्योंकि मोमिन को इन हालात में, उस ज़माने में, उस दौर में, दज्जाल के ज़माने में अपनी ईमान को बचाना आसान नहीं होगा। और एक मोमिन की सारी ज़िंदगी की आजमाइश ही ये है कि वो अपने ईमान की सलामती के लिए क्या कुछ कोशिश करेगा और वो अपने ईमान को कैसे बचाएगा और वो ईमान पर कैसे कायम रहेगा। तो इससे क्या मालूम होता है कि ये 10 आयतें पढ़ने से एक मोमिन फितनों से कैसे बचेगा। वो इस तरीके से कि इन 10 आयतों को इंसान जब पढ़ेगा समझकर तो उसका दिल जो है क़वी होगा, मजबूत होगा, उसका ईमान मजबूत होगा। इन 10 आयतों में बहुत ही सिंपल सा एक मैसेज हमारे लिए है कि पहले की आयतें दोबारा आप गौर करें तो इसमें बता दिया गया है कि हमारे लिए अमल की किताब कुरान है। हमें कुरान और सुन्नतों पर अमल करने की ज़रूरत है।
ہمیں ایک ایمان والی زندگی گزارنا ہے، کفر کے فتنے سے بچنا ہے، شرک کے فتنے سے بچنا ہے، تو قرآن اور حدیث کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور اسی میں خوشخبری آ گئی ہے کہ جو اس پر عمل کریں گے ان کے لیے اجراً حسنہ ہے، بہترین بدلہ ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کریں گے ان کے بأساً شدیدہ یعنی کہ سخت عذاب ہے۔ اور اس کے بعد میں ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے۔ دعوت کا کام کریں گے تو ہماری قوم مضبوط ہوگی، اسلام کے لیے لوگوں کے دل کھلیں گے۔ جو آج اسلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں یا لوگ اسلام سے دور ہو گئے ہیں، غیر مسلمانوں کی تو بات دور، خود مسلمان جو ہیں اسلام سے باہر ہو گئے ہیں، انہیں اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشنز پسند نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جنہیں یہ کام کرنا تھا، جن تک یہ علم آ گیا تھا، قرآن ہم نے نہ تو سیکھا اور نہ ہم نے دوسروں تک اس کو پہنچایا، تو اس کا خامیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ ہر کوئی اسلام کے خلاف بول رہا ہے، ہر کوئی اسلام سے باہر ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ہماری قوم کمزور ہو گئی ہے۔ آج مسلمان میجورٹی میں ہونے کے باوجود کیا ہے؟ گروپ میں ڈیوائیڈڈ ہے، فرقے فرقے بن گئے ہیں۔ اگر ہم سب مسلمان ایک کتاب کو تھامیں، ایک اللہ اور ایک رسول کے ایک راستے پر چلیں گے تو ہم مضبوط ہو جائیں گے، ہماری قوم مضبوط رہے گی، ہم ڈومیننٹ رہیں گے، دشمن ہم پر غالب نہیں آئے گا بلکہ ہم دشمنوں پر غالب رہیں گے، اسلام غالب رہے گا۔ اور اس کے بعد میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ زمین جو ہے کیوں بنائی گئی ہے؟ تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں سے کون بہترین ہے عمل میں، یعنی کہ یہ زمین پر رہ کر ہمیں دنیا کا نہیں ہو جانا ہے بلکہ دنیا کی ان چیزوں کو استعمال کر کے ہمیں اپنی آخرت بنانا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ جو رشتے ہیں، جو مال و دولت ہے، جو وقت ہے، جو کچھ بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ اصل میں ہمارے لیے امتحان کے لیے ہے کہ ہم اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں یا اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں ہم خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری صحت کیوں نہ ہو، وقت کیوں نہ ہو، فرصت کیوں نہ ہو، علم کیوں نہ ہو، دولت کیوں نہ ہو، یا رشتے ہی کیوں نہ ہو۔ کیا رشتوں کی خاطر ہم اپنی آخرت کو تباہ کر لیں گے یا رشتوں کو استعمال کر کے ہم اپنی آخرت کو سنواریں گے؟ اب مثال کے طور پر اولاد ہیں، اگر ہم انہیں نیک اور صالح بنائیں گے، ہم انہیں دین سکھائیں گے تو ہم اپنی بھی آخرت کو سنوار رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کی آخرت کو بھی سنوار رہے ہیں۔ تو ایک مومن کا فوکس دنیا نہیں ہوتا، مومن کا فوکس ہوتا ہے آخرت، لیکن ہم اسی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنواریں گے۔ تو ان 10 آیتوں کو سمجھ کر جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہوگا، ہمارے لیے کلیئر کٹ گائیڈ لائنس ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب اسی کے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگرچہ تمہارے لیے، تمہارے ایمان کے لیے چیلنجز کھڑے ہو جائیں تو کرنا کیا ہے۔ اگر ایمان کی خاطر ہمیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر کو، اپنی دنیا داری کو چھوڑ کر کنارہ کشی بھی کرنا پڑے تو ہمیں کرنا ہے۔ جیسے ان نوجوانوں کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ جب ان کے ایمان کے لیے چیلنجز کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہف میں جا کر پناہ لے لی۔ تو ایسے ہی ہم آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کے لیے چیلنجز کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم اپنے ایمان کو چھوڑ کر دنیا میں لگ جاتے ہیں، دنیا والوں کو خوش کرتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو خوش کرتے ہیں، لیکن ہم ایمان کو کنارہ کر دیتے ہیں۔ بلکہ اصل مومن کے لیے کیا کرنا ہے کہ اس کے ایمان کی خاطر، اس کے ایمان پر قائم رہنے کے لیے اسے جہاں بھی چیلنجز کھڑے ہوں، ان چیلنجز چاہے وہ ایک کام کرنے کی جگہ ہو یا رشتہ داروں سے ہو، وہاں سے ہمیں دوری اختیار کرنی ہے۔ مومن کے لیے اصل اس کا ایمان ہے، اور اصل ہمارا امتحان بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کرتے ہیں۔ ہم ایمان والی زندگی، ایمان والی موت کی دعائیں جب مانگتے ہیں تو، اور اصل میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دعاؤں بھی ہم کیا مانگتے ہیں، ایمان والی موت، لیکن ایمان والی زندگی پر ہمارا فوکس نہیں ہوتا۔ ہر معاملے میں جب ہم اپنے ایمان
کو زیادہ اہمیت دیں گے، ہم اپنے ایمان کو ترجیح دیں گے، تو جب فتنوں کا دور آئے گا تب بھی ہم اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامیں گے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو کفر اور شرک کو ہی فتنہ کہا گیا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان آیتوں کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنے دل میں ہم اس کو مضبوطی سے بٹھائیں، ہم ذہن نشین کر لیں ان آیتوں کو، ہم سمجھ لیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت اور ایمان والی زندگی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ تب اللہ تعالی ہمیں حکمت دے گا کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے گزاریں۔ آیت نمبر 11 فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کہف والے یعنی کہ نوجوان جب غار میں پناہ لی تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، فی الکہف یعنی کہف میں، سنین عددا کچھ سالوں تک۔ یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چلایا کیسے، پہلے ان کے کانوں میں باہر سے جو آواز جا کر انہیں جگا سکتی تھی اس پروسیس کو ختم کیا، ان کے کانوں پر جو ہے پردہ ڈال دیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم کہ ہم جان لیں، ای الحزبین کہ دو گروہ میں سے، احسا لما لبثوا امدا دو گروہوں میں سے کون زیادہ شمار کرے گا کہ وہ کس مدت تک وہاں پہ رہے۔ یہاں پہ حزبین یعنی کہ دو گروہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوجوان جو کہف میں آئے تھے کسی دو جگہ کے رہنے والے تھے۔ نحن نقص، اور ہم بیان کرتے ہیں تم پر، نبأہم ان کی خبر، بالحق حق کے ساتھ، یعنی کہ سچ بالکل صحیح اور درست۔ انہم فتیۃ آمنوا، بے شک یہ جوان تھے جو ایمان لائے، بربہم ان کے رب پر، وزدناہم ہدی، اور ہم نے زیادہ کی ان کی ہدایت۔ جب یہ لوگ ایمان لائے اپنے رب پر اور وہ اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر کہف میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے مضبوط کیا ان کے دل کو جب انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، رب السماوات والارض آسمان اور زمین کے رب، لن ندعو ہرگز ہم نہیں بلائیں گے پکاریں گے، من دونہ اس کے علاوہ یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو، الہ معبود، لقد قلنا تو ہم نے کہا، اذن شططا یعنی کہ اللہ نے ان کی ہدایت کب بڑھا دی، ان کا ایمان کب زیادہ کر دیا، جب انہوں نے وحدانیت کی گواہی دی کہ اس آسمان اور زمین کا مالک صرف اور صرف رب العالمین ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود کہیں گے تو اس وقت ہم اصل میں کیا کر رہے ہیں، جھوٹ گھڑ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ہؤلاء یہی لوگ ہیں، قوم اتخذوا ہماری قوم جنہوں نے بنا لیا، من دونہ الہ اللہ کے علاوہ دوسرا معبود، لولا یأتون علیہم بسلطان بین اگرچہ ان کے پاس کوئی کھلی دلیل نہیں ہے، فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا تو سب سے بڑا ظالم اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یعنی کہ آج جتنے بھی لوگ الہ بنا بیٹھے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ان سے پوچھا جائے تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ ان کے باپ دادا اس معبود کی عبادت کرتے تھے، ان کے پاس نہ تو کوئی آسمانی کتاب ہے نہ اس میں کوئی دلیل ہے۔ تو ان جوانوں نے کیا کہا کہ ان کی قوم نے بھی ایسے ہی بہت سارے الہ بنا لیے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور دلیل کے بغیر کوئی بھی بات کرنا اللہ پر، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں کہ ہم جتنے بھی معاملات اپنے ایمان کے تعلق سے یا اسلام کے تعلق سے یا اللہ اور رسول کے تعلق سے ہم کہتے ہیں، کیا وہ واقعی اس کی دلیل قرآن اور حدیث میں ہے؟ قرآن اور حدیث سے کیا ہم نے اس کا علم حاصل کیا ہے؟
اگر ہم اپنے سے کہہ رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب انہوں نے کنارہ کشی کر لیا، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، ان سب معبودوں سے جس کی ان کی قوم عبادت کرتی تھی، ان سے جب انہوں نے کنارہ کشی کر لیا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور پناہ لی غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو اللہ نے ان کے لیے سہولتیں پیدا کر دی اپنی رحمت سے، وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اللہ نے ان کے معاملات میں آسانی کر دی اور سہولت پیدا کر دی۔ تو ان آیتوں سے بھی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ شروع میں ہمیں چیلنجز نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اصل میں ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایمان کے راستے پر چلیں، اگر ہم دین کی راہ پر چلیں تو ہمارے لیے یہ نقصانات ہو جائیں گے، فلانے رشتے ہم سے روٹ جائیں گے یا وہ ہم سے دور ہو جائیں گے، ہماری زندگی میں یہ چیلنجز کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت سارے ایسے ڈر اور خوف ہیں جو وہ ہمیں دکھاتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی وہی ہے۔ دنیا میں اب ایک ہی جنگ چل رہی ہے، مومن اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہتا ہے اور شیطان اسے اپنے ایمان سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ مومن کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو یہی جنگ چل رہی ہے۔ تو ہمارے بھی ذہن میں یہ بات واضح ہو جانا چاہیے کہ جب کبھی ہم اللہ کی خاطر جد و جہد کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے تمام ہی معاملات میں آسانی پیدا کر دے گا اور تمام معاملات کو درست کر دے گا۔ اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی بہتر بنائے گا، اور اصل تو آخرت کی زندگی ہی ہے جو ابدا ہے، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور اس آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی جو قائم رہنے والی زندگی ہے اس زندگی کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ کریں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔